अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम पहली मोहब्बत की 56 एपिसोड के साथ हाजिर हैं। वीडियो की शुरुआत से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये पढ़ लें। मुझे ये किस्त लिखकर बहुत मज़ा आया। ये उन चंद एक साथ में से एक है जिन्हें मैंने लिखने के बाद पुरसुकून हुआ। ये मेरी मर्ज़ी की किस्त है, इसे मैंने बहुत दिल से लिखा है और अब आपका रिस्पॉन्स और कमेंट्स बताएंगे कि आपको किस्त कैसी लगी। टारगेट नहीं है, ये किस्त ही एक टारगेट है। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाजमी लाइक और कमेंट करेंगे, वरना ज़बरदस्ती नहीं है। हमें वही मिलता है जिसके लिए हम मेहनत करते हैं। तो जनाब, किस्त नावल है पहली मोहब्बत, अज़ कलम अली आतिश, और किस्त है 56। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें और फिर चलते हैं किस्त की तरफ। सड़क पे दूर तक अंधेर था। सड़क पे दूर तक अंधेर फैला था। गाड़ी की जर्द रोशनी बिखरी इस अंधेर को मिटाने की अपनी सी कोशिश कर रही थी, लेकिन अंधेर जैसे जैसे पल पल बढ़ता जा रहा था। सर्दी के शुरू के दिन थे, इसलिए रात गहरी होने पे सड़क खाली हो जाती थी। सुनसान सड़क पे इस वक्त कोई नहीं था, बस शाह था जो बेमकसद गाड़ी चला रहा था। उसने हाथ स्टीयरिंग पे रखे हुए थे। दाएं हाथ की उंगली में सिगरेट दबा था, जिसका शोला भड़का हुआ था। धुएं की एक बेहद बारीक सी लकीर उस शोले से उठती और गाड़ी में महकती दम तोड़ देती। शाह की ये चौथी सिगरेट थी। वो मुसलसल सिगरेट पी रहा था। उसके जहन में वही सब बातें बार बार आ रही थी। उसने एकदम से लाज को सब कुछ कह तो दिया, लेकिन क्या लाज ने वो सब समझा होगा, या वो उलझी हुई रो रही होगी। अब वो वापस जाएगा तो उसे लाज किस हाल में मिलेगी? शायद रोती हुई, नाराज़ सी, जिसने फिर कोई बात दिमाग से नहीं समझी होगी। बस उसे ये लगा होगा कि शाह ने उस पर गुस्सा किया है, उसे डांटा है। बस शाह ने फिर से गहरा कश लगाया और मुंह से धुआं छोड़ता उसने गाड़ी को एक जानिब लगाया। वो दरवाज़ा खोल कर बाहर आया तो हवा का एक तेज़ झोंका उसके वजूद से टकराया तो उसके बाल बिखर गए। वो बेपरवाही से आगे बढ़कर गाड़ी के बोनट से कमर टिकाकर खड़ा सामने तारीक आसमान को देखने लगा था। अगर गाड़ी की लाइट्स बंद हो जाती तो वो इस अंधेर में कहीं खो जाता। लेकिन शाह को आज एक बात मालूम हो गई थी। गुम हो जाने के लिए कहीं छुपना या अंधेरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंसान रोशनियों में भी आहिस्ता आहिस्ता अपना मकाम खो देता है। ये शायद ज़िंदगी में पहली बार हुआ था कि उसका दिल कर रहा था कि उसे ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहिए। आज उसने हिसाब लगाया तो उसे मालूम हुआ कि उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। उसके दोनों हाथ खाली हैं, उनमें कुछ भी नहीं है। उसकी पूरी ज़िंदगी ऐसे जलते दिए जैसी हो गई, जिसने हवा की सख्तियाँ खामोशी से झेल ली, और वह दूसरों की ज़िंदगी रोशन करता करता दम तोड़ने की तैयारी करने लगा है। उसे लगा वो सब हार गया है। लाज को उसने जब भी अपने करीब करने की कोशिश की, वो दूर हुई। शाह ने अपनी ज़िंदगी उस वक्त बर्बाद की जब उसने बीजान की मोहब्बत में ला से शादी की, क्योंकि वो बाहर से सख्त दिखाई देने वाला मर्द अपने अंदर एक बेहद नर्म दिल रखता है, जो हर एक के लिए बेचैन हो जाता है, जो हर वक्त ये मंसूबे बनाता रहता है कि उसके घर वाले कैसे सुकून में आएंगे। उसने खुद के लिए कभी कुछ नहीं सोचा। उसने बेजान की मान कर लाज से शादी की। वजह यह थी कि फिर लाज की शादी कहीं और हो जाती। वो लाज से भी मोहब्बत करता था। उसके लिए उसके बहुत अच्छे दोस्तों जैसे चाचू की बेटी, जिसकी शादी ने उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। लेकिन लाज जब बड़ी हो गई और बोलने लगी तो वो लाज को बहुत शौक से सुनता था। लाज को साइम की पॉकेट मनी की चीज़ याद है, लेकिन वो ये भूल गई कि शाह भी अपने पैसे
اسے دیتا تھا۔ وہ اسکول سے آتے ہوئے چیز خرید کر لے کر آتا تھا۔ اس کے گھر والے ہنستے کہ ابھی لاج چھوٹی ہے، وہ چیز نہیں کھاتی، لیکن شاہ نہیں رکتا تھا، اور یہ اس کی محبت تھی جس نے لاج کو اس کی جانب کر دیا تھا۔ وہ شاہ کے پیچھے پیچھے رہتی تھی۔ وہ بیمار ہو جاتی تو شاہ بے چین ہوتا تھا۔ اس نے کیا کچھ نہیں کیا سب کے لیے، ابھی بھی کر رہا ہے، اور اسے کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ مرنے کا تو اس نے تب بھی نہیں سوچا تھا جب اس نے حویلی میں 4 لاشیں دیکھی تھیں۔ کیا وہ اموات اسے ختم کرنے کے لیے کافی نہیں تھی؟ لیکن اس نے بھی جان کو دیکھا، لاج کو دیکھا۔ وہ گھر کا آخری مرد تھا۔ اگر وہ بھی ہمت ہار جاتا تو شاید ان کا خاندان ختم ہو جاتا۔ اس نے ہمت نہیں ہاری، خود کو ایک خول میں قید کر لیا، خود کو سخت بنا لیا، یوں ظاہر کرنے لگا کہ اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، ہر چیز کو مینج کر سکتا ہے، لیکن اسے یہ بات آج پتہ چلی تھی کہ محبت کو وہ مینج نہیں کر پا رہا۔ وہ اس کھیل میں بری طرح ہار رہا ہے۔ وہ سگریٹ کے گہرے گہرے کش لیتا رہا، ایک کے بعد ایک سگریٹ پینے کے بعد۔ جب وہ تھک گیا تو اس نے وقت دیکھا، رات کے 1 بج رہے تھے۔ اسے اب گھر واپس جانا چاہیے تھا۔ کیوں؟ لاج اکیلے ڈرتی ہے۔ وہ کمرے میں کیسے بیٹھی ہوگی؟ چپ ہوئی ہوگی یا رو رہی ہوگی؟ اسے اپنی حالت پہ جھنجھلاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کیوں ابھی تک اس کی پرواہ کر رہا تھا؟ اسے یہ سب نہیں سوچنا جو اس نے کہا ہے۔ اب وہ اس پہ قائم رہے گا۔ سائم اور لاج کو ملا دینے کے بعد وہ اپنا بھی کوئی انتظام کر لے گا۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اگنیشن میں چابی گھما کر اس نے انجن چلایا اور گاڑی کو موڑ کر وہ دوبارہ سے وہیں جا رہا تھا جہاں سے وہ بھاگ کر یہاں آیا تھا۔ یہاں کتنا سکون تھا، اور اب حویلی جا کر اس کی طبیعت بوجھل ہونے لگی تھی، لیکن اس کا ٹھکانہ فی الحال وہیں تھا، اس لیے وہ لوٹ کر جا رہا تھا۔ باہر کے سناٹے جیسے اس کے ساتھ ساتھ چلتے حویلی کے در و بام میں گھس آئے تھے۔ وہ چہار جانب پھیلے اور کونوں میں اوٹ سے اسے دیکھنے لگے، لیکن سکون کہیں کھو گیا تھا۔ وہ سنجیدگی سے چلتا لاؤنج سے ہوتا ہوا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ زنیں عبور کرنے کے بعد جب وہ کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ اس کی حالت بکھری ہوئی تھی اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، بال الجھے ہوئے تھے۔ شکن زدہ بیڈ پہ بیٹھی، اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ اس کی کلائی سونی تھی۔ وہ اس کے لائے ہوئے پھول اور گجرے پھینک چکی تھی۔ محبت اگر پھول تھی تو وہ مسل کر پھینکی جا چکی تھی۔ شاہ کے اندر تک زخم لگ گیا تھا۔ یہ تھی اس کی اور اس کی محبت کی اہمیت۔ وہ خود پہ ضبط کرتا اندر آ گیا تھا۔ لاج نے آہٹ پہ چہرہ اٹھا کر شاہ کو دیکھا۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس نہیں آئی تھی، جبکہ شاہ کو لگا تھا وہ بھاگ کر اسے لپٹے گی۔ ایک اور زخم اس نے سینے میں پیوست ہوتے محسوس کیا تھا۔ لاج کے انداز نہیں زہر میں بجھے ہوئے نشتر تھے جو شاہ کے وجود میں کھب رہے تھے۔ اس نے لاج کو دیکھ لیا تھا کہ وہ اسے تک رہی ہے، لیکن شاہ نے جان بوجھ کر اسے مخاطب نہیں کیا۔ وہ آگے بڑھا، اپنی جیب سے موبائل، سگریٹ اور لائٹر سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور دوسری جانب سے ہوتا ہوا بیڈ پہ لیٹنے جا رہا تھا کہ لاج نے اس کی کلائی تھام لی۔ شاہ کے قدموں سے پہلے اس کا دل تھما تھا۔ وہ دھیرے سے اس کی کلائی کے سہارے سے کھڑی ہوئی۔ شاہ کا ایک رخ اسے دکھائی دیتا تھا۔ کمرے میں روشنیاں بکھری تھیں اور کھڑکی کھلی ہوئی تھی جس سے رات اندر جھانک رہی تھی۔ چاند اب جا کر ان کے کمرے کی کھڑکی پہ آیا تھا۔ شاہ کا رخ کھڑکی کی جانب تھا۔ وہ نادانستہ چاند کو دیکھنے لگا تھا۔ لاج آہستگی سے اس کے سامنے آ گئی۔ وہ اس کے کاندھوں سے بھی نیچے تھی اور شاہ کو چہرہ جھکا کر اسے دیکھنا پڑتا تھا۔
جب اس کا چاند اس کے سامنے آیا تو اس نے زمانے کے چاند کو دیکھنا ترک کر دیا۔ لاج کی آنکھیں بے نور، ہلکی سی نم تھی اور ان میں سرخی دکھائی دیتی تھی۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ سائم والی بات کیا تھی؟ کیا کی تھی آپ نے؟ شاہ کے دل پہ گھوسا لگا۔ وہ اس کی بات سمجھی ہی نہیں تھی، یا وہ سمجھ گئی تھی اور اب وہ یقین دہانی کے لیے پوچھ رہی تھی۔ شاہ کو لگا وہ کبھی نہیں بول سکے گا، لیکن اس نے بولنا تو تھا ہی۔ آج جب اتنا کچھ کہہ دیا تو ایک بار ٹھیک سے وہ اس بات کو واضح کر دے گا، اور پھر لاج اور وہ اس کمرے میں ایک فاصلے پہ رہیں گے۔ شاہ کو بھی یقین آ جائے گا کہ اس کمرے میں دو وجود ہیں، لیکن ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے وہ۔ اس لیے اس نے کہنا شروع کیا تھا۔ وہ تمہید باندھنے لگا تھا۔ میں جانتا ہوں تم نہ سمجھ ہو، اپنے جذبات سمجھنے سے ابھی قاصر ہو، لیکن میں سمجھ گیا ہوں۔ تم سائم کے ساتھ رہنا چاہتی ہو کیونکہ اسے دقت ہو رہی تھی۔ کہتے ہوئے اس نے رک کر ایسے سانس بھرا جیسے دمے کے مریض بھرتے ہیں۔ تم اسے پسند کرتی ہو؟ لاج اس کا چہرہ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ شاہ کے دل میں ایک مہم سی امید تھی کہ لاج انکار کر دے گی، لیکن اس نے سر ہلایا۔ آپ مجھے چھوڑ دیں گے اب؟ شاہ کا دل کسی نے مسل ڈالا۔ وہ اسے بے شک یقین دہانی کے لیے سوال کر رہی تھی۔ شاہ نے گہرا سانس لے کر سر ہلا دیا۔ لاج اس سے 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ چاند دھیرے دھیرے سفر کرتا بالکل کھڑکی کے سامنے آ گیا تھا۔ اس کی روشنی بالکنی کی ریلنگ سے لپٹ چکی تھی اور پروائی دھیرے دھیرے اندر آ رہی تھی۔ شاہ کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ وہ پہلی بار خود کو کمزور محسوس کر رہا تھا۔ تو آپ سچ میں مجھے چھوڑ دیں گے؟ اس نے پھر پوچھا۔ ہاں، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ پکی بات ہے؟ شاہ نے ضبط سے لب کھینچ لیے۔ ہاں، میں تمہیں زبان دیتا ہوں۔ لاج نے چہرہ جھکا لیا تھا۔ وہ سر ہلا رہی تھی۔ اس کا وجود دھیرے دھیرے کانپنے لگا تھا۔ شاہ اب اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ یقیناً خوش ہو گئی ہوگی۔ اس کی راہ کا سب سے بڑا پتھر کتنی آسانی سے ہٹ رہا تھا۔ وہ لاج کو سمجھ ہی نہیں سکا تھا۔ وہ معصوم نہیں تھی، اب وہ سمجھدار ہو گئی تھی۔ شاہ اس کا متحرک سر دیکھتا رہا، پھر وہ ساکت رہ گیا۔ لاج نے چہرہ اوپر کر لیا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، اس کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں، وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے چھوڑنے والے؟ وہ ایک دم سے آگے بڑھی، اس نے شاہ کا گریبان پکڑ لیا۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے چھوڑنے والے؟ میری زندگی تماشا ہے۔ کبھی میری شادی ہو جاتی ہے، کبھی مجھے کچھ کرنا ہے، کبھی مجھ سے پوچھے بغیر آپ مجھے چھوڑنے کی تیاری کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ شاہ کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ اس نے پوری قوت سے شاہ کی شرٹ کو گریبان سے پکڑ رکھا تھا۔ شاہ کی شرٹ کی سلائی ادھڑ گئی تھی۔ لاج سامنے کھڑی رندھی ہوئی آواز سے چلانا چاہتی تھی، لیکن اس کی آواز بھاری ہو کر بہت دقت سے نکل رہی تھی۔ آنسو جتنے آنکھوں میں تھے اتنے ہی گلے میں پھندے کی طرح موجود تھے۔ آپ نے مجھے کیا سمجھا ہوا ہے؟ کس نے کہا کہ میں سائم سے محبت کرتی ہوں؟ یہ میں نے کہا ہے آپ کو، یا آپ نے خود سوچ لیا؟ وہ پوری قوت سے چلائی تھی۔ شاہ ساکت سا اسے دیکھ رہا تھا، اور لاج رشیا ہاتھوں اور لبوں سے بے ربط جملے کہہ رہی تھی، لیکن اس کی بات واضح تھی۔ کیا میری زندگی کھیل ہے جسے کوئی کسی بھی طرح کھیل لے گا؟ اگر آپ نے مجھے چھوڑنا ہی تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی؟
کیوں مجھے اپنا عادی بنایا؟ اب جب مجھے آپ کی عادت ہو گئی ہے تو آپ مجھے چھوڑ رہے ہیں۔ آپ کو میں نے کتنی بار کہا ہے کہ شاہ میں آپ سے ڈھیر سارا پیار کرتی ہوں۔ وہ سب میں نے کیوں کہا تھا بتائیں مجھے۔ میں نے کبھی سائم کو یہ نہیں کہا۔ میں نے جب بھی سائم کو کہا اپنا بھائی کہا۔ وہ میرا بھائیوں جیسا دوست ہے۔ میں وہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں میں اس کی آنکھوں میں افسوس نے سر اٹھایا تھا۔ وہ نمی میں تھم کر اسے دیکھنے لگا۔ شاہ کے وجود میں حرکت نہ تھی۔ وہ کھڑکی پہ ٹھہرے چاند کی مانند تحیر میں تھا۔ میں نے آپ کو سب کچھ بتایا ہے کہ مجھے آپ کے پاس رہنا ہے۔ مجھے نیند نہیں آتی اور آپ پھر بھی مجھے چھوڑ دیں گے۔ لاج کی آواز میں اس قدر تکلیف تھی کہ شاہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے شاہ کا گریبان پھر سے پکڑ لیا۔ اس کا سر بری طرح دکھ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے زمین ہلنے لگی ہے۔ شاہ کو تھام لینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ گر جائے گی۔ اس کا جسم سن ہو رہا تھا۔ آپ مجھے نہیں چھوڑ سکتے، وہ تنبیہ کرتے لہجے سے بولی تھی۔ میں آپ کو ایسا کرنے نہیں دوں گی۔ میں گھر چھوڑ کر بھاگ جاؤں گی، لیکن آپ میرے ہیں۔ مجھے اس بات کا یقین آپ ہی نے دلوایا ہے۔ مجھے آپ سے پیار ہے۔ میں آپ سے ہی پیار کرتی ہوں۔ اگر آپ نے مجھے چھوڑنے کی کوشش بھی کی تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ لاج نے شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ اور میں کہوں گی سائم کو اپنا دوست، اس سے باتیں بھی کروں گی، کھیلوں گی بھی۔ آپ پھر بھی مجھے نہیں چھوڑیں گے، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اسے دھمکیاں دے رہی تھی۔ شاہ کو لگا وہ کبھی ہل نہیں سکے گا۔ وہ سناٹے میں چلا گیا تھا۔ اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ لاج اپنی محبت کا اظہار ایسے کرے گی۔ وہ شاہ کو پیار کرتی ہے۔ شاہ کے جسم میں لرزش ہوئی تھی۔ آپ نے جب مجھے چھوڑنا ہی تھا تو مجھے خود سے پیار کرنا کیوں سکھایا؟ کیوں مجھ سے شادی کی؟ بولیں، جواب دیں۔ وہ اس کی شرٹ کو اس حد تک کھینچ چکی تھی کہ اس کی شرٹ کاندھوں سے ادھڑ گئی تھی۔ لاج کی آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھیں۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا اور سر کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ چاند ویسے ہی ان دونوں کو رات اور پروائی سنگ کھڑکی سے دیکھ رہا تھا۔ شاہ نے اپنے چاند کو تھام لیا۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اس نے کھوئے ہوئے لہجے سے پوچھا۔ لاج نے اس کا گریبان چھوڑ کر ہاتھ کی پشت سے آنکھیں رگڑی۔ نہیں کرتی میں آپ سے محبت، آپ بہت برے ہیں، اللہ کرے۔ شاہ نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھا۔ شش۔ وہ اسے کاندھوں سے تھام چکا تھا۔ لاج کی ٹانگوں سے دھیرے دھیرے جان نکل رہی تھی۔ وہ شاہ کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ دھندلا رہا تھا۔ اسے لگا اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا ہے۔ نہیں، تم جھوٹ کہہ رہی ہو۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، تم میری لاج ہو۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن دماغ اندھیرے میں ڈوبنے لگا۔ اس کا سر اس حد تک دکھنے لگا تھا کہ لاج کو لگا اس کے دماغ کی کوئی نس پھٹ جائے گی۔ اس نے اپنا سر سختی سے تھاما اور درد بھری راہ بھرتی وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ لاج! شاہ دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ چلا بھی نہ سکا۔ اس نے لاج کو آنکھیں موند کر فرش پہ لیٹتے دیکھا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ رات کا سناٹا بے حد بڑھ چکا تھا۔ وہ گاڑی چلاتا بار بار گردن موڑ کر پچھلی نشستوں کو تکتا تھا۔
جہاں شیریں لاج کا سر اپنی گود میں لیے بیٹھی رندھی آواز سے کہہ رہی تھی، لاج میری جان آنکھیں کھولو، شیریں آپی کی بات سنو۔ وہ مدھم سانسیں لیتی لاج کو پکار رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ جس وقت وہ بے ہوش ہوئی تھی، شاہ اسے بغیر تعامل اٹھا کر باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ شیریں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، لیکن جب شاہ اور لاج کے کمرے کا دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے اونچی اونچی آوازیں اس کے کمرے کے دروازے پہ دستک دینے لگیں تو اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کا دل کیا کہ وہ جائے، لیکن پھر رک گئی۔ میاں بیوی کے معاملے میں بولنے والی وہ کون ہے؟ لیکن کچھ دیر میں شاہ نے بے تابی سے اس کے کمرے کا دروازہ بجایا تھا۔ شیریں نے ایک ہی بار میں بھاگ کر دروازہ کھولا تو وہ ششتے رہ گئی۔ لاش شاہ کی باہوں میں جھول رہی تھی، اس کے چہرے پہ آنسو تھے۔ شیریں اسے دیکھتی ہی رونے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے لاج کو؟ وہ آگے بڑھ کر شاہ کے پاس آئی تھی۔ وہ تب سے لاج کا گال تھپک رہی تھی۔ گھر میں اس نے پھپھو اور پی جان کو بتا دیا تھا کہ لاج کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ وہ دونوں اسے فوراً ہسپتال لے کر نکلے تھے۔ وہ گاڑی کی پچھلی نشست پہ بیٹھی بھرائی آواز سے لاج کو پکار رہی تھی، لیکن وہ آنکھیں نہیں کھول رہی تھی۔ کچھ دیر میں وہ لوگ ہسپتال آ گئے تھے۔ ڈاکٹر نے لاج کو چیک کیا، وہ اسے ایمرجنسی میں داخل کر چکے تھے۔ لاج کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا، اس کا بی پی بے حد ہائی تھا۔ انہیں بی پی کا مسئلہ کب سے ہے؟ شاہ اور شیریں دونوں ہی اس بات پہ متعجب ہوئے تھے۔ نہیں، لاج کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے اچنبے سے انہیں دیکھا۔ آپ لوگوں کو کبھی محسوس نہیں ہوا کہ ان کا بی پی ہائی ہوتا ہے؟ مجھے تو یہ پہلی بار نہیں لگتا۔ کیا انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کا سر درد کر رہا ہے، نیند آ رہی ہے؟ شیریں نے شاہ کو دیکھا۔ کبھی کبھی کہتی تھی، لیکن اسے لگا تھا کہ لاج ویسے ہی کہتی ہے، کیونکہ اس کی عمر ایسی تھی کہ شاہ اس کے سر درد کو سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ انہیں بی پی کا مسئلہ ہے، یہ سٹریس لے رہی ہیں۔ کیا یہ میرڈ ہیں؟ ڈاکٹر کے سوال پہ شاہ نے سر ہلایا۔ اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ ان کے شوہر؟ میں ہوں۔ آپ پھر بھی انجان تھے؟ اتنی کم عمر میں انہیں یہ مسئلہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ آپ کا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ گزشتہ کچھ دنوں کو نکال دینے کا حساب وہ دے سکتا تھا، لیکن جن دنوں کو وہ نکالنے کا سوچ رہا تھا، اگر انہیں ملا لیا جائے تو حساب برابر ہو جاتا تھا۔ اس کا رویہ دھوپ چھاؤ تھا، لیکن اس کی مشکل شیریں نے آسان کر دی تھی۔ نہیں، شاہ اس کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ شاہ نے کرب سے آنکھیں مینچ لی۔ وہ ایسا نہیں کر رہا تھا۔ وہ کیوں اس پہ چلایا؟ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن شاید پھر لاج کبھی اس سے یہ سب نہ کہتی اور وہ اندر ہی اندر زہر بھرتا، کچھ بہت غلط کر بیٹھتا۔ ڈاکٹر نے شیریں کی بات پہ سر ہلایا۔ لیکن انہیں ابھی ہوش نہیں آیا۔ ویسے پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن آپ ان سے بات کریں، وہ کوئی پریشانی لے رہی ہیں۔
آپ ان سے اور نرمی سے بات کریں۔ اتنی کم عمر میں اتنا بی پی ہائی ہونا اچھی بات نہیں ہے، یہ ان کی صحت پہ برا اثر ڈال سکتا ہے۔ ہم انہیں ابھی آبزرویشن میں رکھیں گے، ہوش آنے کے بعد وہ کچھ وقت یہیں رہیں گے، پھر ہم انہیں ڈسچارج کریں گے۔ ڈاکٹر نے دوائیاں لکھ دی تھیں وہ جو شاہ جا کر لے آیا تھا۔ راہداری میں رکھے بینچ بے حد سرد تھے۔ وہ صفا کھنکی پورے ہسپتال میں پھیلی تھی۔ شری بینچ پہ بیٹھی تھی اور شاہ ایمرجنسی وارڈ کے دروازے کے بے حد قریب کھڑا تھا۔ وہ دروازے میں بنے اس گول دائرے کے شیشے سے اندر لاج کو دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ وقت انہیں لاج کے قریب جانے سے روکا تھا۔ شاہ بےتاب سا باہر کھڑا لاج کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی ادھڑی ہوئی شرٹ میں بے حد ٹوٹا ہوا تھا۔ اس کے دماغ کے شر نے انہیں کہاں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ وہ لاج کی اس حالت کا ذمہ دار ہے۔ اسے لاج پہ اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کہیں بھی رہی تھی کہ وہ اداس ہے، پھر بھی شاہ نے اس کی بات نہیں سنی۔ اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس کے قریب ہوا، لاج کے روکنے پہ اس نے جو منہ میں آیا لاج کو کہہ دیا۔ اس نے یقیناً شاہ ہی کی باتوں کو اتنی گہرائی سے لیا تھا کہ وہ اس حال میں پہنچ گئی۔ وہ باہر سکون کی تلاش میں نکلا تھا، اور جب لاج نے اسے کہا کہ وہ اسے پیار کرتی ہے تو اس کی رگوں میں سکون سرایت کرنے لگا تھا۔ اسے لگا تھا کہ باہر سے بس اس کے ساتھ سناٹے آئے ہیں، سکون نہیں آیا، لیکن سکون تو اس کا وہی تھی جو کمرے میں موجود تھی، جس نے اتنی جسارت کی کہ شاہ کا گریبان پکڑ لیا۔ اس نے لاج کو سمجھنے میں غلطی کر دی۔ وہ سمجھدار نہیں ہے، وہ ویسی ہی ہے، بے لگام کہنے والی، اپنے دل کی سننے والی۔ اسے کیا پتا تھا کہ شاہ یہ سب سوچ رہا ہے۔ وہ بس اپنی دنیا میں مگن تھی۔ وہ شاہ نے پھر اسے وہ دکھایا جو شاید زندگی کی حقیقت ہے، کہ لوگ جتنے مرضی زندہ دل ہوں، ان کی ٹوٹ پھوٹ کا ذمہ دار ایک شخص بن ہی جاتا ہے، اور لاج کا مجرم شاہ ہے۔ شاہ تو کہتا تھا کہ وہ لاج کا بچپن نہیں چھیننے دے گا، اور پھر اسی نے لاج کا بچپن چھین لیا۔ اس کا دل تار تار ہو گیا تھا۔ اس کے دل سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس دل کے خونی آنسو تیزاب کا کام کر رہے تھے جو شاہ کے اندرون کو جھلسا رہے تھے۔ وہ کہاں تھا، کیسا تھا، اور اب کہاں ہے، اور کس حال میں ہے؟ وہ خود کو ملال کر رہا تھا۔ اس کی زندگی ایک ہی خانے میں حرکت کرتی تھی، خود کو ملال کرنا، دوسروں کے لیے جینا، اپنے دل کی اپنے دل ہی میں رکھنا، جبکہ اسے کسی سے یہ بات کرنی چاہیے تھی۔ اس کا دل کرتا تھا کہ وہ اپنی حالت کسی سے بیان کرے، لیکن کس سے؟ تبھی وہ چونکا۔ آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے شاہ۔ شری نے اس کے پیچھے آ کر مدھم آواز میں کہا تھا۔ شاہ اس کی جانب پلٹ گیا تھا۔ وہ شری کو ٹھہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ شری بہت سمجھدار ہے،
شاہ یہ بات اچھے سے جانتا ہے، لیکن کیا وہ اس کی پوزیشن کو سمجھے گا، یا وہی سوچے گی جو شاہ خود کے لیے اس وقت سوچ رہا ہے؟ وہ بتانے سے کترا رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ضمیر کی آواز کسی کے لبوں سے نکلے اور اسے شرمندہ کر دے۔ جاری ہے۔ تو جناب یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، اور تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ یہ جو واٹر مارک آ رہا ہے یہی ہمارا انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہے، اس کو جا کے فالو کر لیں تاکہ ہم ساتھ جڑے رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔